बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम ही के लिए नहीं बल्कि भारत की 1.5 अरब आबादी के लिए भी अमन के सफ़ीर साबित हुए। जी हाँ, पाकिस्तान और भारत गुज़श्ता तकरीबन 72 घंटों से बल्कि 96 घंटे कहे जाने चाहिए, 96 घंटों से जंग के दहाने पर हैं। और इस दौरान भारत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल बुज़दिलाना इक़दामात किए गए, लेकिन पाकिस्तान पर हुक्मरान शरीफ ख़ानदान चुनतख़ब हुकूमत मुकम्मल तौर पर ख़ामोश। और एक बार फिर इस मौके पर ना सिर्फ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को बल्कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को भी याद आई कप्तान की। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान के नाम मोहब्बत भरा पैगाम, गोया कि इसे मोहब्बत नामा कहा जाना चाहिए कि किस तरह से इमरान खान के जवाब ने जंग को शिकस्त दे डाली। और जो बादल मंडला रहे थे बरसगीर पाक को हिंद पर बेअमनी के, किस तरह से वहाँ पर अमन की फ़ज़ा कायम हुई। तफसीलात आपके सामने रखने से पहले कुछ ताज़ा तरीन डिटेल्स। इमरान खान को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुसलसल सुलह के पैगाम भिजवाए जा रहे थे। मुसलसल इस बात की कोशिश थी बैनुल-अक़वामी बरादरी की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान के अंदर मौजूद ताकतवर हलकों की, कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब से NRO हासिल किया जाए। और ख़ास तौर पर ये जो गुज़श्ता तकरीबन 96 घंटों के अंदर सूरत हाल जो है वो बनी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और भारत की जानिब से जब बुज़दिलाना इक़दामात किए गए और मुकाबले में जब नारे लगे कि पूरी पाकिस्तानी कौम इस मौके पर मुत्तहिद है, बाकायदा तौर पर कालम लिखवा कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का शुक्रिया अदा किया गया कि जनाब उन्होंने बालिग़ नज़री का सबूत दिया, डट कर खड़े हो गए। डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ खड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, इसमें किसी किस्म का कोई एहसान नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पाकिस्तान की 90% आवाम है। और इस मौके पर जो ताज़ा तरीन डिटेल्स हैं हमारे पास शरीफ ख़ानदान के हवाले से, वो जनाब कुछ यूँ हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में मुलाकात की है। चुनतख़ब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में मुलाकात की है नवाज़ शरीफ से। नवाज़ शरीफ चंद दिन पहले लंदन से पहुँचे हैं पाकिस्तान वापस। हैरानकुन तौर पर पर्दा स्क्रीन से काफ़ी दिनों से गायब हैं पंजाब की चुनतख़ब वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा। नवाज़ शरीफ साहब भी और शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख्वाहिश पर बयानात तो दे देते हैं, लेकिन फिर उन्हें नवाज़ शरीफ को जाकर जनाब इसकी जो है वो तोजी पेश करनी होती है, इसकी वजाहत देनी होती है। और अब भी ऐसा ही हुआ। जाती अमरा में होने वाली ये जो मुलाकात है, इसमें ख़बर के मुताबिक तो चुनतख़ब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी अमूर पर मुशावरत की, जो कि नवाज़ शरीफ सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, उनसे, और कहा गया कि जनाब मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। लेकिन एक बार फिर नवाज़ शरीफ की ज़बान गंग, किसी किस्म का कोई बयान उनकी ज़बान के ऊपर जारी नहीं हुआ, ना ही भारत के ख़िलाफ़, ना ही भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़, और किसी किस्म का कोई बयान उन्होंने इस मौके के ऊपर नहीं दिया। और बिलाखिर सहारा लेना पड़ा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जमानों को, कि जनाब वो इमरान खान साहब का जो बरवक्त इक़दाम था उसी को याद करें पुलवामा के बाद, और उसी के ज़रिए जो है वो अपने मामलात जो हैं वो आगे बढ़ाएं, उसी को पूरी दुनिया के सामने रखें। जी हाँ, इंसार अब्बासी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़ुद साख्ता गैर सरकारी तर्जुमान, उनकी जानिब से आज जंग जियो ग्रुप के लिए जो खबर की गई, और बेसिकली ये ख़बर जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का मोहब्बत भरा पैगाम, लेकिन इसके अंदर भी इंसार अब्बासी साहब की जानिब से कैसे डंडी मारी गई वो मैं तफसीलात जनाब आपके सामने रखता हूँ। और इस खबर के मुताबिक बाखबर ज़राए ने इंकशाफ किया है कि 2019 में पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर में एक इंतहाई हसास मकाम को निशाना बनाकर इंतहाई दुरुस्त अंदाज से निशाना बनाने की सलाहियत और अज़म का इज़हार किया था। अब ज़राए मुकम्मल तौर पर इस हवाले से कन्फर्म कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी फ़ौज का फ़ैसला था, ये जो पाकिस्तानी फ़ौज का रद्द-ए-अमल था, डेफिनेटली इसके पीछे उस वक्त की जो सिविलियन क़यादत थी, जो पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान, उनका बरवक्त फ़ैसला था इसके पीछे, और उनको यकीनी तौर पर इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए। ये एक ऐसा वाक़या है जो बहुत ही अहम है
اور انصار عباسی صاحب فرماتے ہیں بہت کم لوگوں کو اس کا پتہ ہے کہ بالا کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے ناکام حملے کے بعد پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کرشنا گھاٹی سیکٹر میں ایک ایسے ہدف کو نشانہ بنایا جو بھارتی فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے صرف 500 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ ایک ایسا بروقت جو ہے وہ رد عمل پاکستان کا، بروقت ایک ایسا فیصلہ پاکستان کا، عمران خان صاحب کی زیر قیادت، سویلین قیادت کا یہ فیصلہ، اور اس مقام پر کوئی اور نہیں بلکہ بھارتی آرمی چیف بذات خود موجود تھے اور آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے۔ یہ انصار عباسی صاحب فرماتے ہیں اس خبر کے ذریعے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ذرائع کے حوالے سے ان تک پہنچائی، لیکن اس میں جو اصل بات ہے جو نہیں بتائی گئی انصار عباسی صاحب کی جانب سے وہ یہ ہے کہ جناب کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ہدایات کے بغیر یا عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیے بغیر یہ سب کچھ ہوا ہو، اور ڈیفینیٹلی پھر جب اس کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنا موقف بیان کیا تھا تو پھر وہی پوری دنیا نے دیکھا اور سنا کہ پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں بلکہ ریٹیلیٹ کرے گا۔ ذرائع کے مطابق پاک فوج کی جانب سے اس انتباہی حملے کے فوراً بعد بھارتی آرمی چیف عجلت میں اپنا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئے تھے، اور یہ واقعہ پاکستان کی انتہائی درست حد تک نشانہ بنانے والی صلاحیتوں اور اسٹریٹجک گہرائی تک پہنچنے کا واضح پیغام سمجھا جاتا ہے۔ فضائی لڑائی میں پاک فضائیہ نے 2 بھارتی لڑاکا طیاروں کو نہ صرف مار گرایا بلکہ ایک بھارتی ونگ کمانڈر ابھی نندن کو گرفتار کر لیا۔ پھر یہاں سے وہ شروع ہوئی ایک تاریخ، جی ہاں، تاریخ کا ایک ایسا نقطہ جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اندر امر ہو گیا، اور وہ تھا جناب عمران خان صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ، پاکستان کے ہر دل عزیز عوامی سیاسی رہنما، پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم شفاف الیکشن کے ذریعے عمران خان، انہوں نے جذبہ خیل سگاری کے تحت ابھی نندن کو واپس بھارت بھیج دیا تھا۔ اس وقت اس کے اوپر بڑی لیدیں ہوئی، اس وقت کی اپوزیشن نون لیگ جو کہ عمران خان صاحب کے بکس کا شکار تھی، بڑی انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ باتیں کیں، بڑا انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر اور اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر طنز کے تیر چلائے کہ جناب آئے اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور اس قسم کی باتیں۔ لیکن آج جب ہم 6 سال بعد پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو 2019 کے اندر عمران خان صاحب کا کیا جانے والا یہ فیصلہ ایک بروقت اور زبردست فیصلے کے طور پر پوری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جناب جذبہ خیر سگالی کے تحت جب ابھی نندن کو واپس بھیج دیا گیا، یہ ایک ایسا اقدام تھا جسے فوری طور پر دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کم کرنے کا طریقہ کار قرار دیا گیا۔ جی ہاں، پوری دنیا نے اس کے اوپر بات کی تھی اور پوری دنیا نے کہا تھا کہ یہ فوری طور پر عمران خان صاحب کے اس جو ہے وہ اقدام کے بعد فوری طور پر دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کم ہو گئی ہے۔ پاکستان نے خود کو رجسٹر بھی کرا لیا، عمران خان صاحب نے پوری دنیا کو اپنا پیغام بھی پہنچا دیا اس فیصلے کے نتیجے میں، اور اس کے بعد پھر ابھی نندن کو واپس بھیج کر ایک نئی تاریخ بھی رقم کر دی اور پوری دنیا کو ایک واضح پیغام بھی دے دیا۔ بعد ازاں معتبر ذرائع نے بقول انصار عباسی صاحب کو یہ بتایا کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را نے پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI سے رابطہ کر کے پاکستان کے ذمہ دارانہ رویے کی تعریف کی۔ جب آپ کہتے ہیں نا پاکستان کے ذمہ دارانہ رویے کی تعریف کی تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے ایک منتخب سویلین حکومت جو کہ عمران خان صاحب کی تھی وہی تھی اس کے پیچھے۔ آج کی یہ جو چنتخب حکومت ہے اس کو اس قسم کی کوئی سہولت دستیاب نہیں ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب ان کے بیلٹ باکس کے اندر ووٹ ہی نہیں ڈلے، جب ان کے پاس 15 سے 20 نشستیں تھیں، انہیں زور زبردستی جعلی اقتدار ان کے ہاتھ تھما دیا گیا، تو کس طرح سے یہ بھارت کے مد مقابل ایک اصول پرست، ایک اصولی موقف جو ہے وہ سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اور ذرائع کے مطابق بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را نے پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI سے رابطہ کر کے پاکستان کے ذمہ دارانہ رویے کی تعریف کی تھی اور اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ پاکستان کی جانب سے ابھی نندن کو واپس بھیجنے کے فیصلے کی وجہ سے لڑائی خطرناک حد تک آگے جانے سے رک گئی۔ لیکن جناب یہ ہوتے ہیں نیشنلسٹ لیڈر، دوربین لیڈر، مستقبل کی نظر رکھنے والے، دنیا کے امن کا خیال رکھنے والے، علاقائی ملکی امن کا خیال رکھنے والے عمران خان صاحب جیسے دبنگ لیڈر، جنہوں نے نہ صرف بھارت کو پیغام بھی دے دیا بدلہ لے کر، بلکہ اس کے بعد ان کے گرفتار پائلٹ کو جذبہ خیر سگالی کے ذریعے واپس بھارت بھی روانہ کر دیا اور لڑائی خطرناک حد تک آگے جانے سے رک گئی۔ ذرائع یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے لڑاکا طیارہ مار گرائے جانے کے واقعے کے بعد بھارتی قیادت نے پاکستان کے خلاف میزائل حملہ کرنے پر
لاہور شروع کر دیا تھا، لیکن پاکستان نے فوری اور سخت پیغام دیا کہ کسی بھی بھارتی میزائل کا جواب دوہری جوابی کارروائی سے دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ آج تقریر کی تھی، عمران خان صاحب نے کہا تھا ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، اور پھر یہی وجہ ہے کہ بھارت کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے دوبارہ سوچنے پر مجبور ہو گیا اور بھارت کے جارحانہ رویے کو مؤثر انداز سے دبا دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب کو اب تقریباً 6 برس بعد 2019 کے ایک ایسے موقع کے اوپر اس قسم کی خبر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈیفینیٹلی اس وقت جو ماحول ہے، سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں شریف خاندان کی وجہ سے سفارتی تنہائی کا شکار ہے۔ کچھ پاکستان کے ایسے حلقوں کی طرف سے جو کہ عمران خان کے بغض کا شکار ہیں، ان کے ایسے اقدامات کی وجہ سے جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان پوری دنیا کے اندر مسلسل سفارتی تنہائی کا شکار ہے، پوری دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے، چاہے پاکستان کے دوست ممالک مسلم ممالک ہوں، چاہے اسلامی ملک ہوں، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے فلسطین ہو۔ اس موقع پر بظاہر وہ بھی اینگلڈ نظر آتے ہیں اور وہ بھی جناب نظر آتے ہیں، الائنڈ نظر آتے ہیں بھارت کے ساتھ۔ ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر پیغامات بھی نشر کیے جا چکے ان کے سفارتی حلقوں کی جانب سے، اور وہ پاکستان جو کہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ فلسطین کے جو حوالے سے وہ آواز اٹھایا کرتا ہے، یا عرب ممالک کے حوالے سے یہودیوں کے اگینسٹ، اسرائیل کے اگینسٹ آواز اٹھایا کرتا ہے۔ یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ جواباً کشمیر کے معاملے پر موجودہ چنتخب حکومت کو، موجودہ شہباز شریف صاحب کی جو چنتخب حکومت ہے، یا پھر جو موجودہ طاقتور حلقے ہیں، ان کو اس قسم کی حمایت دنیا سے نہیں مل سکی، چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو، چاہے جناب یہ جو پہلگام کا واقعہ دہشت گردی کا۔ اس کے بعد بھارت نے ملکی اور بین الاقوامی میڈیا کے اندر جس قسم کا ایک ماحول پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بنایا، اور ڈاکٹر فیصل پاکستانی ہائی کمیشن پر شرپسندوں کے حملے کا معاملہ کہتے ہیں ہم نے برطانوی دفتر خارجہ کے ساتھ اٹھایا ہے۔ وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا جو ہے وہ برطانیہ کے اندر، تو بجائے یہ کہ پوری دنیا خود سے اس کے اوپر بات کرتی، جیسا کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کیا کرتی تھی، اس قسم کی کوششیں کرنی پڑ رہی ہیں پاکستانی سفارت خانے کو، پاکستانی ہائی کمیشن کو، پاکستانی دفتر خارجہ کو، مختلف لوگوں کو جناب ان سے بات چیت کر کے انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس معاملے کے اوپر پاکستان کے موقف کی حمایت کریں۔ اور جس طرح سے جناب یہ ایک سفارتی تنہائی ہے پاکستان کی، محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں ہمیں جو ہے وہ بھارتی تحقیقات کے اوپر جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے، غیر جانبدارانہ تحقیقات جو ہیں وہ کروائی جائیں۔ اور لیکن اس دوران پوری دنیا جو بات کر رہی ہے اس واقعے کے بعد، پہلگام واقعے کے بعد، وہ بڑا معنی خیز ہے، چاہے وہ فلسطین ہو جناب، چاہے وہ جو ہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے دیگر عرب ممالک ہوں، UAE ہو، یہ تمام کے تمام ممالک۔ ان کے متعلق میں ایک بڑی اگزامپل دیا کرتا ہوں کہ آپ خود ذرا ایک جھٹکی سی مثال ہے کہ آپ کسی دکان کے اوپر ادھار لیتے ہوں، آپ وہاں پر ادھار لینے کے لیے جائیں اور وہاں پر کیش کا گاہک آ جائے جو کہ سودا نقد خریدنا چاہے، تو جناب اس وقت آپ کو وہ دکاندار پیچھے کر دے گا، آپ کی بات تو نہیں سنے گا کہ آپ ذرا پرے ہٹ جائیں، میں ذرا پہلے کیش والوں سے ڈیل کر لوں۔ تو پاکستان کی صورتحال بھی اس وقت کیونکہ بین الاقوامی برادری کے اندر شہباز شریف صاحب جیسے چنتخب حکمران ہونے کی وجہ سے ایک بیگر کی سی ہے، تو بیگرز آر ناٹ چوزر، تو ایسا ہی ہے۔ ہم بات تو کرتے ہیں جناب اسلامی برادری کی، یا کہتے ہیں برادر اسلامی ملک، جناب ہم UAE کی بات کرتے ہیں، سعودی عرب کی بات کرتے ہیں، دیگر ممالک کی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ بھارت ان ممالک کا کیش کا گاہک ہے، بھارتی اکانومی کا ان کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ ریفائنریاں لگائی جا رہی ہیں بھارت کے اندر، پاکستان کیونکہ وہاں پر سیاسی استحکام ہے، پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معیشت خراب ہے، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، اور پاکستان کے کچھ مخصوص حلقے جو کہ عمران خان صاحب کے بغض کا شکار ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب کہیں دوبارہ اقتدار میں نہ آ جائیں۔ پاکستان کے جو حالات ہیں مسلسل انہوں نے نہ صرف امن و امان کی صورتحال، ملکی معیشت اور جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی اسی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہے۔ اور اصل میں حکومت یہاں پر ہائبرڈ ہے، بظاہر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی چنتخب حکومت آگے ہے، لیکن ایسے موقع کے اوپر یہ خبر سامنے آنا جو کہ انصار عباسی صاحب نے جنگ گروپ کے لیے کی کہ جناب جس میں ان بٹوین دا لائن تقریباً یہ بات کی گئی کہ ویل ڈن کپتان، آپ کا 2019 کے اندر جو اقدام تھا پوری دنیا کے اندر اس نے پاکستان کا نام کر دیا، اور خان کا جو 2019 میں بھارت کو جواب تھا، اس پر تمام تر گیم اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو کر رہ گئی، اور قیدی 804 نے اس وقت جو کہ منتخب وزیر اعظم تھے پاکستان کے، انہوں نے تنہا جو ہے وہ جنگ کو شکست دے ڈالی۔ آج بھی قیدی 804 ہی اسی پوزیشن میں ہے پاکستان کے ایسے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما کے طور پر جو کہ تنہا جو ہے وہ بھارت کے مقابلے میں جو ہے وہ کسی بھی
معاملے کو مکمل طور پر زیرو کر سکتے ہیں پوری دنیا کے سامنے، اور ان کی اسی کوالٹی کو دیکھتے ہوئے، ان کی اسی خاصیت کو دیکھتے ہوئے روابط قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، جسے عمران خان صاحب کی جانب سے بھی ویلکم کیا جا رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اہم ترین موقع پر، اس اہم ترین معاملے پر ہماری طرف سے جو ہے وہ جو موقف ہے واضح طور پر وہ بھارت کو یہی ہے کہ ہم اس وقت مکمل طور پر متحد ہیں، اور کسی قسم کی چارہ جوئی اگر پاکستان کے خلاف کی گئی تو اس کا بھرپور جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔